नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हसनैन करीमैन आका के गुलशन के दो फूल हैं पार्ट 3। औलाद मुस्तफ़ा का हसन और हुसैन से जारी होना दोनों शहजादे आका की औलाद से इस लिहाज से भी हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने शहजादे हज़रत कासम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत तय्यब ताहिर हयात ना रहे, यानी बचपन में वफ़ात पा चुके थे। कुफ़ार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया करते थे कि आप अबतर हैं, यानी आप मकतूल नस्ल हैं। आपको ये ताना देते थे कि आपकी नस्ल जो है वो आगे नहीं चलेगी। लेकिन कमली वाले आका दो जहां यूं फरमाया करते थे, यानी दूसरी तरफ आका यूं फरमाया करते थे कि दुरूद इब्राहिम मेरी आल पर पढ़ा करो और मुझ पर भी पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह किस तरह दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? आपने फरमाया जैसे कोई इंसान एप्लीकेशन, दरख्वास्त, अर्जी या अर्ज करता है, इस तरह आप दुरूद पाक पढ़ा करो। दुरूद पाक यूं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, बारी ताला तू मुहम्मद पर दुरूद पाक भेज और मुहम्मद की आल पर दुरूद पाक भेज, यानी अल्लाह ताला से ये एक हम अर्ज करते हैं। इसी तरह आका ने सहाबा इकराम को फरमाया और फिर यूं भी फरमाया, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जिस तरह तूने इब्राहीम और उनकी आल पर दरूद भेजा, यानी ये अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इसी तरह कमली वाले आकाए दो जहां को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी पैगाम पहुंचाया कि ए मेरे महबूब मुस्तफ़ा, दरूद पाक की मिसाल देकर भी इनको समझा दो और सूरह शूरा की 23 आयत मुकद्दस से भी इनको खूब अच्छी तरह समझा दीजिए। वो आयत मुकद्दस सुनिए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, फरमा दीजिए मैं इस तबलीग व रसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरी कराबत और अल्लाह की कराबत से मोहब्बत चाहता हूँ। इससे साफ पता चला कि हज़रत इमाम हसन हुसैन अहले बैत अतहार के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब बता दो लोगों को कि उनके साथ ताल्लुक़, राबता, वास्ता, सलाम रखना आपके लिए ज़रूरी है और उन्हें बताओ कि मेरी आल पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करो। तो ये कुरान पाक भी वाज़िया फरमा रहा है और कमली वाले आका दो जहां ने दुरूद पाक के ज़रिए भी बता दिया कि आपने मेरी आल पर दुरूद पाक पढ़ना है। गौर फरमाइए, आका खुद भी आले इब्राहीम में से हैं और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी पैदाइश के अभी हुई भी नहीं थी, उस वक्त भी आप दुरूद पाक पढ़ा करते थे और यूं दुआ भी किया करते थे, रब्बना वजअलना मुस्लिमीना लक, ऐ हमारे रब हम दोनों को अपने हुक्म के सामने झुकने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद से भी एक उम्मत को ख़ास अपना ताबिया फरमान बना दे, ताबियादार बना दे, यानी ताबिया फरमान बना दे। तो ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह खाना काबा शरीफ की तामीर फरमा रहे थे, तो तामीर फरमाने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मजदूरी मांगते हैं। मजदूरी यही थी कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद से एक बच्चा ऐसा पैदा कर दे जो दीन और इस्लाम का सर बुलंद करने वाला हो, मेरी ही आल औलाद से हो और उस पर दरूद पाक और उसकी आल पर पढ़ा जाए। यानी ये दुआ जो थी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मांगा करते थे और ये दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 4000 साल पहले, आका की पैदाइश से 4000 साल पहले आका पर दरूद पाक पढ़ा जाता था, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर दरूद पाक भेजा जाता था। तो भेजता कौन था? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह फरमा तो रहा है कि इब्राहीम पर भी और उसकी आल पर मैं दरूद पाक भेजता। और फिर अल्लाह ताला तो जब अभी नूर की हालत में वकूफ़ पज़ीर हुए थे तो उस वक्त भी अल्लाह ताला आप पर और आपकी आल पर दरूद पाक
بھیجتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ احزاب کی 56 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت سے درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور آپ دنیاوی لحاظ سے تو 70,000 ملائکہ صبح کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پاک بھیجتا ہے، اور پھر 70,000 فرشتہ جو ہے وہ رات کو بھیجتا ہے، 1,40,000 فرشتہ جو ہے وہ ہر روز کملی والے آقا دو جہاں کو درود و سلام بھیجتا ہے، اور جو ایک دفعہ فرشتے جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں قیامت تک دوسری دفعہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی آپ اور آپ کی آل پر اس قدر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ذریت پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اقدس پر، یعنی یہ سارے اہل بیت اطہار پر درود پاک پڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو اس بات کا بھی غور سے سن لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد نسل نہ بھی بچے تو ان پہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میرا رزق ہے، اور بتا دو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آل اولاد نسل قیامت تک چلے گی، اور انہی سے سادات پیدا ہوں گے، اور میری آل پر قیامت تک درود پاک پڑھا جائے گا۔ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں میری آل ہی سے امام مہدی پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے تو اسلام کو دوبارہ عظمت دے دیں گے، قوت دیں گے، طاقت دے دیں گے، اسلام کا نام خوب روشن ہو جائے گا، اور خلفاء راشدین کا زمانہ جو ہے وہ دوبارہ سے قائم فرما دیں گے، ان کے قوانین نافذ فرما دیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کی نسل سے پیدا ہونے والے امام مہدی کے حلیہ مقدس کے بارے میں بھی حدیث شریف آپ نے فرما دی تھی، وہ حدیث شریف آپ بغور سنیے۔ سید امام مہدی کی پیدائش مدینہ طیبہ میں موجود ایک قصبہ قریہ میں ہوگی۔ آپ 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینے میں گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 اکابرین امت بیعت کریں گے، اور ان سے پہلے 7 علماء امت بھی آپ کے ہاتھ مقدس پر، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اسی طرح امام مہدی اس امت کے بہت بڑے مجدد اعظم ہوں گے اور آخری مجدد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کی طرف سے آپ حسینی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہوں گے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہی ہوں گے آپ، حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہی ہوں گے، یعنی حسنی اور حسینی کا مطلب یہی ہے کہ حسن اور حسین کی نسل سے ہی یہ سلسلہ آ رہا ہے، اور آخری امام جو ہیں وہ حضرت امام مہدی کے بارے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، جو وقت کے مجدد بھی ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گنی ہوگی، آپ کی دائیں گال پر تل کا نشان ہوگا، آپ کے کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اونی چادر آپ کے اوپر ہوگی، ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مقدس ہوگی۔ آپ جوان ہوں گے، عمر مبارک 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، درمیانہ آپ کا قد ہوگا، کہرا جسم، بال سیاہ، زلفیں اور بڑی آنکھیں ہوں گی، اور سرما لگائے بغیر سرما لگی آنکھیں ہوں گی، چہرہ سفید سرخی مائل ہوگا، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح محسوس ہوں گے، شخصیت اور حسن عربی ہوگا، جسامت اجمی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، ناک اونچا ہوگا، دانت آگے سے کھلے ہوں گے، یعنی 2 ثنائے علیہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں وہ کھلے ہوں گے، دانتوں سے نور نکلے گا، سر پر امامہ ہوگا اور کملی مقدس اوڑے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد نسل ذریت ختم نہیں ہوگی، آخری مجدد وہی ہوں گے، حضرت امام مہدی صاحب۔ اسی طرح حسن اور حسین فرمایا میرا رزق ہے، حسن اور حسین میرا رزق ہے، مجھے نفع دیں گے، مجھے فائدہ دیں گے، اور انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے آئمہ اطہار اولیاء میری امت کو فیض دیں گے، یعنی دنیا قیامت تک سادات سے فیض لیتی رہے گی۔ اگلی بات، جنت میں داخلہ اہل بیت کے ساتھ محبت سے شرط ہے، یعنی مشروط کیا گیا ہے۔ پیاری سی حدیث شریف بھی سنیے، احمد بن حنبل فرماتے ہیں الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کل جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ثابت ہوا کہ حسنین کریمین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں اور تمام جوان جنت کے آپ کی لشکر ہوں گے اور انہی کے تابع ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوں گے، جو بغض رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان سے محبت نہ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر وہ جنت میں چلے بھی گئے، کسی قسم کی ان کی ایسی بات سنی بھی تو جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے میں تو بوڑھا ہوں، جوانوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ غور کر لیں کہ جنت میں جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بوڑھا جو ہوگا میں اسے جوان کر دوں گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار ہوں گی۔ جنت میں وہی عورتیں جائیں گی جن کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھیجیں گی، جنہوں نے فاطمہ کو سردار مانا۔ اہل بیت حسن حسین کی محبت سے جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تو وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شرط ہی عائد کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان سے محبت کرے گا جو حسن اور حسین سے محبت کریں گے۔ اگلی بات ہے جنت کی سرداری 3 اشخاص کو خدا تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، 3 انسانوں کو، 3 شخصیت کو نصیب فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض، سورۃ اعراف 158 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، تو وہ کملی والے آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا کہ مجموعی طور پر تمام سرداری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ عالم عالمیت میں، یعنی تمام عالموں میں، عالم عالمیت میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں، آخرت میں، زمین سے لے کے عرش تک ہر شے کے سردار کملی والے آقا دو جہاں ہیں۔ زمین کی پستیوں سے لے کے مالا اعلیٰ کی بلندیوں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی بادشاہ ہے، اور پھر جنت کے بھی وہی وارث ہیں، سردار ہیں۔ یہ تو ایک پہلی برگزیدہ شخصیت ہے۔ نمبر 2، دوسری شخصیت حضرت امام حسن اور حسین ہیں، جو جوانوں کے سردار ہوں گے، مردوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ اور تیسری شخصیت عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس ہوگی۔ تو یہ تینوں شخصیت کی جس کے پاس دل میں محبت نہیں ہے اور توقیر نہیں ہے تو وہ بالکل بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ناظرین مکرم، ایک پیغام سنیے۔ امام علی مقام اور اہل اطہار کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور حسنین کریمین کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت بھی، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی محبت بھی واجب ہے، یعنی آقا کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ جنت خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن حسین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام الاٹ کر دی ہے، ان کے نام لکھ دی گئی ہے۔ 3 شخصیت ہیں کملی والے آقا دو جہاں، حضرت امام حسن اور حسین۔ چوتھی شخصیت جو ہے وہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان کے غلاموں کو جنت تقسیم کی جائے گی، جو ان کے غلام ہوں گے انہی کو جنت دی جائے گی۔ اب خواتین کے لیے بھی ایک اعلان ہے، توجہ فرمائیں۔ فاطمہ الزہرا ذات اقدس کے حوالے سے ایک کامل عورت کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کا خلاصہ ہیں۔ آپ نگاہ خدا بندی میں تمام عورتوں کا انتخاب ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ آپ تمام مسلمان خواتین کے لیے آئیڈیل، بطور نمونہ اور مشعل راہ ہیں۔ اے عورتو، اسوہ زہرہ میں ڈھال جاؤ، آپ کی حیات مقدس سے روشنی کشید کیا کرو۔ اور پھر تمام جوان جتنے بھی ہیں، مرد حضرات جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، جو ہوش حواس رکھنے والے ہیں، وہ سب حسن اور حسین کے کردار کے علم بردار بن جائیں۔ ہمہ وقت اپنی زندگی بھی طہارت، عبادت، حسن اخلاق کے ساتھ سرشار و معمور کر لیں، اتنا ان کے تابع ہو جائیں۔
ناظرین مکرم، حسنین کریمین آقا کے گلشن کے 2 پھول ہیں، تینوں لیکچرز اپنے اختتام کو پہنچے۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا